नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, जनरल अमजद शुएब की दोबारा गिरफ्तारी, एक आला फौजी तैयारे की उड़ान, शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों और दो हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको जनरल अमजद शुएब की दोबारा गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक इंतहाई दिलखराश नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये एक 80 साल के बुजुर्ग के साथ किस किस्म की बर्बरियत कर रही है। यानी वो जनरल अमजद शुएब जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 1965 की जंग लड़ी, वो जनरल अमजद शुएब जिन्होंने पाकिस्तान के लिए और पाक फौज के लिए 1971 की जंग लड़ी, जो हमेशा टीवी चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान और पाक फौज का दिफा करते रहे, जो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। अब उनकी दोबारा गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक इंतहाई तकलीफ दे नोयत की खबर आई है, इंतहाई दिलखराश किस्म की खबर आई है। इस खबर के दो हसास तरीन नुकात से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि जनरल अमजद शुएब को आज के दिन में अदालत में पेश किया गया और अदालत में पेशी के वक्त जनरल अमजद शुएब की दो इंतहाई नई तकलीफ दे किस्म की तस्वीरें वायरल हो गईं। ये तस्वीरें इतनी दिलखराश थी कि इनको देखकर पूरे पाकिस्तान में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई और लोग हैरान परेशान रह गए कि जनरल अमजद शुएब साहब के साथ इतनी बर्बरियत कैसे की जा सकती है। ये दो तस्वीरें ऐसी हैं जो इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आई थी। अब ये दोनों तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सोशल मीडिया पर इन दोनों तस्वीरों की वजह से एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हुआ है। एक आप कह सकते हैं कि इन्हीं दो तस्वीरों पर लाखों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। इन्हीं दो तस्वीरों पर सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन दोनों तस्वीरों को नशर नहीं किया। ये दोनों तस्वीरें पाकिस्तान के मरकजी न्यूज़ चैनल्स ने एयर नहीं की, इन्हें मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। यहाँ तक कि इन दोनों तस्वीर को मीडिया ने अपनी वेबसाइट से भी हटा दिया और इनसे जुड़ी जो खबर है इसको भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जनरल अमजद शुएब की ये जो दो इंतहाई तकलीफ दे किस्म की तस्वीर हैं जो पहली मरतबा सामने आई हैं, जो इस वक्त वायरल हैं, इनमें किस किस्म के दिलखराश मनाजिर हैं। तो मामला यह है कि इन दो तस्वीरों में से एक तस्वीर ऐसी है जिसमें यह देखा जा सकता है कि जनरल अमजद शुएब को इस्लामाबाद की ठंडी रात में ठंडे फर्श पर सोने पर मजबूर किया गया। यानी 80 साल के एक बुजुर्ग, उनको नंगे और ठंडे फर्श पर सोने पर मजबूर किया गया। और दूसरी जानिब जनरल अमजद शुएब की जो दूसरी तस्वीर वायरल है उसमें यह देखा जा सकता है कि जनरल अमजद शुएब को मुजरिमों की तरह और आदि दहशतगर्दों की तरह एक हवालात में बंद किया गया। उसके पीछे 2 फुट की एक दीवार के साथ एक छोटा सा गंदा सा इंतहाई गलीज किस्म का वाशरूम है और इस वाशरूम के ऊपर एक कैमरा भी लगाया गया। यानी एक तरफ तो जनरल अमजद शुएब के साथ इस किस्म की बर्बरियत की गई और दूसरी जानिब मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने और आला अदालतों ने मफरूर, इश्तहारी और मुजरिम करार दिया था, जिनके मुतल्लिक ये फैसला दिया था कि इन्होंने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, उन्हें जेलों में शानदार बेडरूम फराहम किए गए थे, उनके साथ जो उनके बेडरूम्स थे उनके साथ शानदार किस्म के अटैच बाथ थे। और मियां नवाज शरीफ की सहूलतों के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताएं तो आपके कानों से धुआं निकल जाएगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जिस जेल में थे उन्हें 2 मुशक्ती भी दिए गए थे जो सुबह शाम उनकी खिदमत करते थे। मियां नवाज शरीफ के लिए 3 वक्त घर से खाना आता था। मियां नवाज शरीफ तीनों वक्त के खाने के मुतल्लिक अपनी फरमाइशें लिखते थे और फिर मियां नवाज शरीफ को 2 लॉन्स की सहूलत भी फराहम की गई थी जहां पर वो चहलकदमी करते थे और एक अटैच बाथ उनके शानदार किस्म के बेडरूम के साथ था। और इसी तरह मरियम नवाज को जो बेडरूम मिला हुआ था उसके साथ भी एक साफ सुथरा अटैच बाथ था और मरियम नवाज को भी जेल में एक लॉन की सहूलत मयसर थी। लेकिन
اب اس پوری صورتحال میں جنرل امجد شعیب سے ملک دشمنوں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا اور اب انہی کی دوبارہ گرفتاری کے متعلق ایک اور انتہائی تکلیف دہ نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب جنرل امجد شعیب کو عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت کے اندر ایک انتہائی غیر معمولی نوعیت کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب عدالت کے اندر اسلام آباد میں رہنے والے اور اسلام آباد میں صحافت کرنے والے صحافی بھی موجود تھے، اسی طرح وکلاء کی بھی بڑی تعداد موجود تھی، اور اس دوران یعنی اس سماعت کے دوران جنرل امجد شعیب کے جو وکیل ہیں انہوں نے دلائل میں یہ کہا کہ جنرل امجد شعیب کے جو الفاظ تھے جن پر جنرل امجد شعیب پر مقدمہ دائر کیا گیا، ان پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ دائر نہیں ہوتا تھا، انہوں نے کسی کمیونٹی کے خلاف بات نہیں کی تھی، اور وہ اب بھی اپنے کہے ہوئے الفاظ پر قائم ہیں اور آگے بھی اسی قسم کے الفاظ کہتے رہیں گے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک سابق فوجی جنرل کی جیل کے اندر اس کے واش روم کے اوپر کیمرہ لگایا گیا۔ اب اس دوران حیران کن طور پر پروسیکیوٹر نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں جنرل امجد شعیب کا مزید جسمانی ریمانڈ چاہیے اور ہم نے ابھی جنرل امجد شعیب کی آواز کو میچ کرنا ہے۔ اب اس پر جج نے تنزیہ یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ جنرل امجد شعیب کو نادرہ لے جائیں اور نادرہ جا کر یہ پوچھیں کہ کیا یہی امجد شعیب ہیں یا نہیں، یعنی جج نے بھی پروسیکیوٹر کے موقف پر طنز کیا۔ اس کے بعد جج نے اس بھونڈے مقدمے میں جنرل امجد شعیب کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے اوپر نام نہاد الزامات لگائے گئے تھے عوام کو اکسانے کے، اس سے بریت اور رہائی کا حکم دیا، لیکن اس رہائی کے صرف 10 منٹ بعد اس امپورٹڈ حکومت نے جنرل امجد شعیب کی دوبارہ گرفتاری کے لیے ایک اور بڑی گھناؤنی نوعیت کی واردات کر دی۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ نوعیت کی خبر ہے، یعنی ایک طرف تو جج نے انہیں رہائی دی، لیکن جیسے ہی ان کو رہائی ملی 10 منٹ کے بعد جب وہ اپنی گاڑی میں گھر کے لیے روانہ ہوئے تو ان کی دوبارہ گرفتاری کے لیے ایک اور گھناؤنا قسم کا آپریشن کر دیا گیا، اور اب جنرل امجد شعیب کی دوبارہ گرفتاری کے لیے FIA کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے پہلے جنرل امجد شعیب کو 3 مرتبہ FIA میں پیش ہونے پر مجبور کیا گیا۔ اس حوالے سے اس سے پہلے خبر باہر نہیں آئی تھی، اور اب جنرل امجد شعیب پر پیکا ایکٹ کے تحت ایک اور مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس مقدمے کے متعلق یہ بھونڈا الزام لگایا گیا کہ جنرل امجد شعیب نے شہباز شریف اور ان کی حکومت پر الزامات لگائے اور شہباز شریف کی اور اسرائیلی وفد کی ایک مبینہ ملاقات کے متعلق بات کی۔ حالانکہ یہ جو خبر تھی اور یہ جو اطلاع تھی، یہ مبینہ ملاقات کے متعلق اطلاع ایک عالمی جریدے نے دی تھی، اور جنرل امجد شعیب نے صرف اس عالمی جریدے کی اس اطلاع اور عالمی جریدے کی اس خبر کا حوالہ دیا تھا، لیکن اب ان پر پیکا ایکٹ کے تحت دوبارہ سے مقدمہ درج کر کے انہیں دوبارہ گرفتار کرنے کی ایک گھناؤنی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اس خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک اعلیٰ سطح کے فوجی جہاز کی اڑان کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی۔ یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے، اور یہ جو فوجی جہاز ہے اس کی ایک اڑان نے اصل میں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو عملی طور پر کرپل کر دیا، شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو عملی طور پر مفلوج کر دیا۔ اب یہ جو اعلیٰ ترین سطح کا فوجی اجلاس ہے، اس میں فوج سے جڑی ایک اعلیٰ ترین شخصیت سوار تھی۔ اس اعلیٰ ترین شخصیت کا ایک بہت ہی خاص قسم کا مشن تھا۔ اس فوجی جہاز نے اسلام آباد سے اڑان بھری اور اس کے بعد اسی جہاز نے لاہور میں لینڈنگ کی۔ اب اس جہاز میں فوج سے جڑی کون سی اعلیٰ ترین شخصیت سوار تھی اس کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ جس وقت اس جہاز نے لاہور میں لینڈنگ کی تو اس کے بعد ایک 37 سیکنڈ کا بہت غیر معمولی ویڈیو کلپ بھی سامنے آیا، اور اس ویڈیو کلپ سے یہ پتا چلا کہ لاہور میں فوج سے جڑی اس اعلیٰ ترین شخصیت کی کتنی غیر معمولی نوعیت کی سرگرمیاں ہوئیں۔ اب لاہور پہنچنے کے بعد یعنی اس جہاز کی لاہور میں لینڈنگ کے بعد فوج سے جڑی یہ جو اعلیٰ ترین شخصیت ہے یہ سیدھی زمان پارک پہنچی، یعنی عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر فوج سے جڑی یہ اعلیٰ شخصیت پہنچی، اور اس کے بعد اسی شخصیت نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی
اور عمران خان صاحب کے ٹیبل پر شہباز شریف کی برطرفی کے لیے 2 نئے آپشن رکھ دیے گئے، 2 نئے فارمولاز شہباز شریف کی برطرفی کے لیے خان صاحب کے ٹیبل پر رکھے گئے۔ اب عمران خان صاحب نے ان دونوں آپشنز کو ریویو کیا، ان دونوں فارمولاز کے متعلق انہوں نے سوچ بچار کی، اور اس کے بعد شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق ایک ایسا آپشن ہے جس پر عمران خان صاحب نے رضامندی ظاہر کر دی، جبکہ ایک آپشن ایسا تھا جس کو عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز بن گئی، کیونکہ خان صاحب نے شہباز شریف کی برطرفی کے لیے ایک فارمولے پر اب حامی بھر لی۔ اب یہ کون سا فارمولا ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق یہ جو خبر ہے اور یہ جو فارمولا ہے یہ عین اس وقت سامنے آیا جب ایک طاقتور ترین وزیر پر ISI کے چھاپے کے متعلق ایک بہت بڑی اور حساس نوعیت کی خبر آ گئی، اور پھر اسی خبر سے جڑی اور اسی طاقتور وزیر سے جڑی ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو آج کے دن میں وائرل ہو گئی۔ یہ ویڈیو اب سے تقریباً 30 منٹ پہلے وائرل ہوئی ہے۔ اب اس وزیر پر ISI نے اس لیے براہ راست چھاپا مارا کہ اس وزیر کے خلاف ناقابل یقین اور ناقابل تردید قسم کے شواہد سامنے آگئے تھے۔ ISI کے آفیشلز نے جب ان شواہد کی جانچ پڑتال کی، ISI کے اعلیٰ ترین حکام نے جب اس وزیر کے خلاف تحقیقات کی، تو 11 لوگوں کو ان تحقیقات میں شامل کیا گیا، اور جب یہ تحقیقات مکمل ہوئیں تو ISI کے جو اعلیٰ ترین آفیسرز ہیں وہ حیران پریشان رہ گئے کہ یہ جو طاقتور وزیر ہے یہ کتنی گھنونی نوعیت کی کرپشن میں ملوث ہے، اور یہ کتنی الگ قسم کی بہت عجیب و غریب قسم کی واردات کر رہا تھا۔ اس کے بعد ISI کے یہی جو آفیشلز ہیں انہوں نے اس طاقتور وزیر جو کہ اس وقت شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ ہے، جو کہ میاں نواز شریف کے بھی بہت قریب سمجھا جاتا ہے، جس کو اس وقت ڈی فیکٹو پرائم منسٹر سمجھا جاتا ہے، اس کے خلاف جو شواہد ہیں ان کو ایک دستاویزی شکل دی۔ اس کے بعد یہ جو شواہد ہیں ان کو ایک فائل کی شکل میں براہ راست آرمی چیف کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب آرمی چیف نے جب یہ شواہد دیکھے تو وہ بھی حیران پریشان رہ گئے کہ یہ جو وزیر ہے یہ کتنی مکروہ قسم کی واردات میں ملوث تھا۔ آرمی چیف نے ISI کو اور MI کو یہ حکم دیا، یعنی ملٹری انٹیلیجنس کو اور ISI کو یہ حکم دیا کہ ان شواہد کی ایک مرتبہ پھر تحقیقات کی جائیں، تاکہ ہم یہ انشور کریں کہ یہ جو تمام شواہد ہیں یہ مکمل طور پر درست ہیں۔ اس کے بعد ISI نے دوبارہ سے یہ تحقیقات کی، مزید 7 افراد سے یہ تحقیقات کی گئیں، اور دوبارہ ان شواہد کی 100% تصدیق ہوئی، بلکہ کچھ اور شواہد بھی سامنے آ گئے۔ اس کے بعد یہ 2 فائلز بنائی گئیں اسی طاقتور وزیر کی کرپشن کے متعلق، اور آرمی چیف کے سامنے ان کے ٹیبل پر یہ فائلز رکھ دی گئیں۔ اب آرمی چیف نے اس کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ اسی طاقتور وزیر کے متعلق کیا۔ آرمی چیف نے یہ جو دونوں کرپشن کی فائلز تھیں ان کے متعلق ایک اعلیٰ ترین سطح کا فوجی اجلاس بلا لیا۔ یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں آرمی چیف خود شریک تھے۔ اسی اجلاس میں DG ISI بھی موجود تھے۔ اس اجلاس میں پاک فضائیہ کے سربراہ بھی شرکت کر رہے تھے۔ اس اجلاس میں پاک بحریہ کے سربراہ بھی موجود تھے، اور یہاں تک کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا اہم نوعیت کا اور کتنی ہائی پروفائل میٹنگ تھی اور کتنی حساس نوعیت کا اجلاس تھا۔ اب اس اجلاس میں بھی جب اس وزیر کے خلاف شواہد سامنے رکھے گئے تو پوری فوجی قیادت جو ہے وہ حیران پریشان رہ گئی۔ پوری فوجی قیادت ہکا بکا رہ گئی کہ شہباز شریف کی کابینہ کا یہ جو وزیر ہے، جو کہ میاں نواز شریف کے بھی انتہائی قریب ہے، یہ کتنے مکروہ طریقے سے کتنے بڑے لیول پر کرپشن کر رہا تھا۔ اس کے بعد آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ یہی جو فائلز ہیں، یعنی اس طاقتور وزیر کی کرپشن کی فائلز، یہ لے کر وہ پرائم منسٹر جائیں گے۔ آرمی چیف نے یہ فائلز اپنے ساتھ رکھیں۔ اس کے بعد وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے اس طاقتور وزیر کی کرپشن کی یہ جو فائلز ہیں ان کے سامنے رکھ دیں، اور اس اجلاس میں پوری فوجی قیادت بھی شریک تھی، اور یہ طاقتور وزیر خود بھی وہاں موجود تھا۔ اور یہاں آرمی چیف نے اس کی کرپشن کے متعلق جو سوالات پوچھے، یہ طاقتور وزیر ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ اب اسی وزیر کے متعلق آج کے دن میں ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، اور یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی جب ڈالر آج کے دن میں 20 روپے مزید مہنگا ہو گیا،
اور 290 کی جو ریکارڈ توڑ سطح ہے اس کو بھی کراس کر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل تک جس گھر کا ماہانہ خرچ 40,000 روپے تھا وہ صرف ایک دن میں 10,000 روپے بڑھ گیا اور اب اسی گھر کا خرچ 50,000 روپے ماہانہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب 250 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگا دیے گئے اور اس کے باوجود عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے آج کے دن میں پاکستان کی معیشت کو منفی کے بھی آخری درجے پر پھینک دیا اور یہ کہا کہ پاکستان کی تمام ریاستی گارنٹیز مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکی ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں اسی وزیر جس کی کرپشن کے شواہد جناب باجوہ نے پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھے تھے یعنی اسحاق ڈار، ان کی سر عام درگت بنائی گئی۔ ان کی سر عام درگت کے جو مناظر ہیں یہ ایک ٹی وی چینل کے پروگرام سے سامنے آئے اور یہاں پر ان کی لائیو یعنی براہ راست نشریات کے دوران درگت بنائی گئی اور اس درگت کے دوران مسلم لیگ نون کے اپنے رہنما مفتاح اسماعیل نے یہ کہا کہ اسحاق ڈار کو صرف میاں نواز شریف کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے پاکستان پر وزیر خزانہ کے طور پر مسلط کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے اندر معیشت کی وہ تباہی کی ہے کہ اگلے 10 سال میں بھی پاکستان کی معیشت ریکور نہیں ہو سکتی اور اسحاق ڈار کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے پاکستان کو 5,000 ارب روپے کا نقصان ہوا اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے رشتہ دار تھے اور اس ایک رشتہ داری نے پاکستان کو دیوالیہ کر دیا۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق دو حیران کن واقعات پہلی مرتبہ سنا دیے، لیکن جیسے عمران خان صاحب نے یہ دونوں واقعات سنائے میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ کو سنسر کر دیا، میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 37 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ ہے اس میں خان صاحب نے کیا 3 جملے بولے۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں جناب باجوہ کو مخاطب کیا اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب باجوہ کی جانب سے پی ڈی ایم جیسے مجرموں کو ملک پر مسلط جو کیا گیا اس کی بھاری قیمت اس وقت عوام چکا رہے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت کے جو 11 ماہ ہیں اس میں روپے کی قدر 65% گر چکی ہے اور روپے کی بے قدری کی وجہ سے ملک پر قرضوں میں 14,000 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا اور مہنگائی 75 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی ایک بہت بڑا اور نیا انکشاف کر دیا۔ اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ پی ڈی ایم کے لوگ ملک کو وہاں دھکیل رہے ہیں جہاں سے ملک کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ مجھ پر جب حملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا تو لیا، لیکن میں نے اس حملے کے بعد 3 افراد کے نام بتائے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے جو انکشاف کیا وہ پہلی مرتبہ کیا گیا اور سب کے لیے حیران کن تھا۔ یہ عمران خان صاحب پر کیے جانے والے حملے کے متعلق پہلی مرتبہ اتنا بڑا انکشاف ہوا اور خان صاحب نے بتایا کہ جب مجھ پر حملہ کیا گیا تو میاں نواز شریف کو لندن میں پہلے یہ اطلاع تھی، ان کو پہلے یہ پتا تھا کہ عمران خان پر حملہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پوری پلاننگ کی گئی تھی عمران خان صاحب پر حملے کی اس کے اندر وفاق ملوث تھا۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے۔ لیکن اب یہاں پر شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، یعنی شہباز شریف کی برطرفی کے فارمولے کا جس کا ذکر ہم نے آپ سے اسی ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ اب اس فارمولے کے متعلق ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب اسلام آباد میں آرمی چیف جناب عاصم منیر اور جی ایچ کیو کے حوالے سے ایک انتہائی سینسٹیو نیچر کی اطلاع گردش کر رہی ہے، ایک انتہائی حساس نوعیت کی اطلاع گردش کر رہی ہے۔ یہ اطلاع ایک ایسی صورتحال میں آئی جب اس امپورٹڈ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے جی ایچ کیو کے بجٹ پر 20 ارب روپے کا کٹ لگایا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا اور اس کے بعد یہ اطلاعات آئیں کہ اس وقت جی ایچ کیو میں اس حکومت کی نالائکی اور نااہلی پر بڑا اضطراب پایا جاتا ہے اور جو اس حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں اس پر جی ایچ کیو نے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ لیکن دوسری جانب جس اعلیٰ فوجی طیارے کی ہم نے آپ سے بات کی تو اس کی خبر یہ آئی
کہ فوج کے جو سپریم کمانڈر ہیں، جو فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں یعنی صدر عارف الوی، ان کی عمران خان صاحب سے ہنگامی مشاورت ہوئی۔ یہاں پر دو آپشن رکھے گئے عمران خان صاحب کے سامنے شہباز شریف کی برطرفی کے متعلق۔ ان میں سے ایک آپشن تو یہ تھا کہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت لانا چاہتی ہے، عمران خان صاحب اس پر رضامندی ظاہر کریں۔ خان صاحب نے اس آپشن کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن دوسرا آپشن خان صاحب کے سامنے یہ رکھا گیا کہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے، اور پھر فواد چودھری نے یہ اعلان کیا کہ ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ صدر جب شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے تو ان کے 7 سے 8 ووٹ کم ہو جائیں گے، اس لیے کسی بھی وقت شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا، اور جب وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے تو ان کی حکومت برطرف ہو جائے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔